डॉक्टर साहब मेरा दिमाग आज थोड़ा सा यूं चलता है, फिर यूं कट मारता है, फिर यूं चल पड़ता है। किसी बस में आ रही है क्या? नहीं, बस में नहीं आ रहा। मैं एक बात को सोचता हूँ, फिर उसकी गहराई में जाता हूँ, गोता लगाता हूँ, गोता लगा के बाहर आता हूँ तो मेरे दिमाग में एक नई चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब क्या आ गई नई चीज़ आपके? मिसाल के तौर पर आपने जिक्र किया था स्मॉग का। हाँ बिल्कुल। तो स्मॉग जो है वो धुआं जो हम जी। ये खेतों में खलिहानों में कूड़े को आग लगा देते हैं और जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको आग लगा देते हैं, उससे पैदा होता है वो धुआं। इमाम दीन, बात आपकी ठीक है। स्मॉग जो होता है धुएं से पैदा होता है जी। और स्मॉग दो अल्फाज हैं, दो चीज़ें हैं, अच्छा, ठीक है, जिन से इसको बनाया गया है। एक तो स्मोक है जी, स्मोक, ठीक है स्मोक। जी, एक स्मोक जिसका मतलब होता है धुआं, हाँ, ठीक है, और एक होती है फॉग फॉग जिसका मतलब होता है धुंध। जैसे फ्रॉग होता है। जी। मुझे बच्चा जो मेरा पोतरा है वो कह रहा था फ्रॉग दादा बू। फ्रॉग का मतलब होता है डिड्डू। हाँ, मेंढक। हाँ जी, मेंढक जी, जो जी, करता है। जी जी बिल्कुल, बरसात के मौसम में है। जी जी। वो छप्पड़ जो होते हैं वहाँ पर वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके वो गाँव में- ड्राइंग रूम में तो नहीं करता ना जी वो इस। ये तो बात है, आपके तो गांव में बहुत हैं। जी बहुत हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको एक्सपोर्ट किया जाए। कह रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़रूरत होती है इनकी। कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता हाँ, है, क्योंकि डिड्डू के जिस्मानी साख्त जो है वो बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह है और उसके पुर्जे भी जो हैं वो इंसान जैसे होते हैं। इमाम दीन, जो जानवर होते हैं ना, हाँ जी। हम सब जानवर ही हैं, हम भी जानवर हैं। अच्छा जी। और क्या नहीं जी, मैंने एक बंदे को कहा ओए इंसान बन, हाँ। जानवर ना बन। वो मेरे हाथ ही पड़ गया जी। तो जाहिर है जानवर जो होता है, हम सोशल एनिमल हैं सोशल एनिमल। जी, हमें भी किंगडम तो वही है ना ऑलमोस्ट। इमाम दीन, बात हो रही थी स्मॉग की। जी जी ये जो मौसम है नवंबर का, दिसंबर का, जी। इस मौसम में पाकिस्तान में पिछले आपने देखा होगा कोई 5-6 साल से ना, हमारा आसमान भूरे रंग का हो जाता है दिन के वक्त के रात के वक्त। दिन के वक्त। अच्छा। जाहिर है भूरा तो दिन के वक्त ही नजर आएगा ना। इमाम दीन, क्या हो गया? नहीं जनाब मोहतरम, मैं हर चीज़ की सफाई चाहता हूँ। वो मुझे पता है कि आपका जहन जो है बड़ा इन्वेस्टिगेटिव है, जी जी आप जो कहते हैं तफ्तीश करना, आप बाकी तफ्तीश हर मामले में करते हैं। जी जी। तो दिन के वक्त बाज़ औक़ात आसमान का रंग भूरा हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। ब्राउन हो जाता है, पीला सा हो जाता है, सलेटी हो जाता है। उस जैसा हो जाता है, किस जैसा? सांडू जैसा। वो भी तो रिच बन के नौकरी करता रहा है, इमाम रिच की वर्दी पहन के। इमाम दीन, इस वक्त एक इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो हमने लोगों को बताना है कि स्मॉग क्या होती है और ये कितना नुकसान करती है दिल के मरीज़ों के लिए, फेफड़े के मरीज़ों के लिए, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो। अच्छा। और आप फ़ौरन सांडों की बात निकाल देते वो हैं। जी वो बस मेरे दिमाग पे 24 घंटे वो सवार रहता है। अब न जाने वो कब आपके जहन से निकलेंगे सांडू साहब आपके। अच्छा खैर। तो बात ये हो रही थी कि स्मॉग जब धुंध और धुआं, हाय हाय, क्या धुंध और धुआं हाँ हाँ, बहुत आला, मिलकर हाँ, मचाएं शोर और बना देते हैं स्मॉग और फिर करते हैं इंसान की सेहत का बेड़ा गर्क। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैसे पता लगता है कि फलां बंदा स्मॉग का शिकार हो गया? इमाम दीन, वो तो हम खैर बाद में बात कर लेंगे, स्मॉग का इंसान कैसे शिकार होता है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्मॉग बनती कैसे है। बनती कैसे है? जी। ये कोई हमने इसकी फैक्ट्री लगानी है जो हम ये सोचें? फैक्ट्री नहीं लगानी। जब हमें वजह का पता चलेगा कि स्मॉग यूँ बनता है तो हम उसकी वजह को ख़त्म करेंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे, स्मॉग बंद हो जाएगा। अच्छा। आप ये देखिए,
جہاں پر دھواں، اب دھواں کہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ پٹھی میں سے نکلتا ہے، بھٹی میں سے، شاباش، ٹھیک، اور ایک نکلتا ہے جہاں اینٹ کے، اینٹیں بنتی ہیں شاباش، پٹھے پہ جو سے، بھٹے، بالکل، یعنی پٹھی پہ اور پٹھے پہ، جی بالکل، ٹھیک ہے اچھا، جی۔ اس کے پھر بعد، اس کے بعد جو یہ چھوٹے بجلی گھر ہوتے ہیں جہاں شاباش، کوئلے سے بجلی بہت بنائی اعلیٰ جاتی بات ہے، ہے، ہاں شاباش، جی، جو کٹھے جوان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سرگٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی دھواں نکلتا ہے، بالکل امام دین، گاؤں کے اندر نا وہ فصلوں کو جلایا جاتا ہے، بقایا جات یہ ہوتے جو ہیں، بقایا جات ہوتے جی ہیں، ٹھیک جی ہے، تو جی اس سے پورا آسمان دھندلا جاتا ہے۔ یہ جو دھواں ہوتا ہے جب یہ فضا میں دھند کے ساتھ ملتا ہے، ہائے ہائے کیا موسم نظر آتا ہے میرا، نظر تو آتا ہے، اس کے اندر سلفر گندھک ہوتی ہے، اوئے ہوئے، اور اسی لیے اس فوگ کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں گندھک شامل ہوتی ہے، اچھا تو اس کو گندک اسموک کہتے ہیں، اس کو گندھک والی اسموک کہا جاتا ہے۔ اچھا تو مگر آپ تو صرف اسموک کہہ رہے ہیں، اب میں بتاتا ہوں نا، ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے اس کی، اچھا وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فوٹو کیمیکل، یعنی فوٹو بھی اور کیمیکل بھی جی، اور اسموک بھی، فوٹو کیمیکل اسموگ آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ جو یہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے، شاباش، جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سورج کی روشنی۔ اچھا تو یہ سورج کی روشنی جو ہے چھوٹے دیہاتوں میں نہیں ہوتی کیا؟ دیہات میں، لیکن دیہات کے اندر وہاں پر اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا، یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، بسوں کا دھواں ہوتا ہے، ٹرکوں کا دھواں ہوتا ہے، اس کے اندر جو گیسز ہوتی ہیں، اور جو پھر پیٹرول جلتا ہے، مٹی کا تیل جلتا ہے، پھر یہ تمام چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں وولٹائل کمپاؤنڈس، ٹھیک ہے، جب یہ ملتے ہیں سورج کی روشنی میں، ان میں ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس ری ایکشن کی وجہ سے پھر اسموگ بنتی ہے۔ آپ مجھے دھوئیں کی بات کر رہے ہیں نا، جی، مجھے وہ گاؤں یاد آ رہا ہے، کون سا؟ وہ کہ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ ہاں، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ شہروں میں سے اٹھتا ہے، یہ جو دھواں ہوتا ہے نا، یہ دھواں ہے جو گاڑیوں کا ایگزاسٹ نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، تو جواب تو صاف ظاہر ہے ہاں ظاہر کہ ہے، یہ دھواں گاڑیوں سے گاڑیوں اٹھتا سے اٹھتا ہے، شاباش۔ اب یہ دھواں اور پھر سورج کی روشنی، ہاں۔ یہ مل کے ایک کیمیکل بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوزون، ہے زون، ٹھیک ہے، گیس ہوتی ہے یہ۔ مگر یہ آپ کہہ رہے ہیں گیس ہے، اوزون جو ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آسمان سے اور بدلوں سے ہے، امام دین، بادل، آسمان، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ مجھ سے سنی ہوں گی، اور کیا؟ چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں جی، اچھا، اوزون دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی والی اوزون اور اچھا، ایک بری اوزون۔ ایک یعنی سفید رنگ کی ہوتی ہے، ایک کالی ہوتی ہے، اچھا، جو اوپر والی اوزون ہے نا، وہ تو نظر ہی نہیں آتی نا۔ اچھا تو یہ سفید اور کالی والا معاملہ نہیں، غلط ہے، نہیں، الٹا ہو گیا میرا، جی جی جی، اچھا، اوزون تو ایک گیس ہے نا، وہ جب دھوئیں کے اندر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بنتی ہے، یہ زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، یہ جو اوزون ہوتی ہے۔ اچھا، آکسیجن کے 3 ایٹم مل کے پھر وہ ایک جو مالیکیول بناتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اوزون۔ یہ مالیکیول صاحب کون ہے؟ یہ مالیکیول ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو نظر نہ آنے والے ہوتے ہیں، جو فضا میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ نظر بھی نہیں آتے اور ان کا نام بھی یہی رکھا ہوا ہے، بس ان کو سائنسدانوں نے دیکھا ہے، پورا ان پہ کام کیا گیا یہ ہے۔ مجھے بتائیں گے یہ کس سائنسدان نے مالیکیول رکھا تھا؟ امام دین، یہ ایک پوری لمبی ہسٹری ہے، اس وقت ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اسموگ سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، جی یہی میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک بندے نے تو مالیکیول کہہ دیا جی، مگر اس کی جان ایسی تو نہیں چھوڑنی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک تو اوزون ہو گیا نا جو فضا میں ہوتا ہے، زمین کی سطح سے 10 سے 30 میل کے فاصلے پہ، جی، یعنی جیسے ہم یہاں سے آپ کے گاؤں چلے گئے، اچھا گاؤں زیادہ دور ہے، زیادہ دور ہے آپ کا گاؤں، تو 10 سے 30 میل کی سطح پر جو، کلو میٹر اگر کہیں اب تو میل تو رہے نہیں، جی، تو امام دین، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے زمین کو ایک غلاف میں ڈھانپا ہوا ہے، اچھا جیسے سرانے کے اوپر غلاف ہوتا ہے، جی، یہ جو زمین پر ایک غلاف ہے نا،
یہ گیس کا غلاف، اوزون کا غلاف، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بچاتا ہے سورج کی ان شعاؤں سے جو اگر ہم پر پڑ جائیں تو اس کی وجہ سے لوس سے جائیں ہم، جی لوس سے جائیں، کیا جائیں، سڑ ہاں بھن جل جائیں، جائیں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ بڑی اس میں طاقت اور پاور ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ اوزون ہمیں بچاتی ہے سورج کی شعاؤں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک غلاف بنایا جو ہمیں مضر شعاؤں سے بچاتا ہے، لیکن یہ جو اوزون ہوتی ہے جو زمین کی سطح کے ساتھ ہوتی ہے نا، اگر یہ ہمارے سانس میں چلی جائے اوئے ہوئے ہوئے تو یہ ہماری اندرونی جھلیوں کو جلا دیتی ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، اور اس کی وجہ سے گلے میں خراش، آنکھوں میں جلن، ناک میں جلن، چھاتی میں عجیب سا احساس، ڈسکمفرٹ کا، درد کا احساس، گھٹن کا احساس۔ اور پھر اگر آپ ان لوگوں سے کہیں جنہوں نے اوزون کو اندر لیا ہے کہ آپ گہرا سانس لے کے اور زور سے باہر نکالیں تو ان کے پھیپھڑوں کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ موسم جب اسموگ ہو تو آپ نے بچوں کو خاص طور پہ ہدایت کرنی ہے گھر کے اندر رہیں، بڑے بچے بڑوں سے بھی کہیں کہ وہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سینسیٹیو ہیں، بزرگ لوگ، جذباتی ہیں، جذباتی، جن کا جسم اوزون سے سینسیٹیو ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم سیر کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جب سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اوزون جو ماحول میں موجود ہوتی ہے وہ سانس کے ساتھ آپ کے اندر چلی جاتی ہے اور اندر پھیپھڑوں میں جا کے پھر نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بار بار اوزون ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی رہے گی تو پھیپھڑوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس موسم میں دل کے امراض زیادہ ہو جاتے ہیں، انجائنا، ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہوگی امام دین کہ ہم نے گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، گاڑیوں کو ٹیون اپ کروائیں، گاڑیوں کے انجن کا خیال کریں تاکہ ان کا ایگزاسٹ کم سے کم ہو۔ جب ایگزاسٹ کم ہوگا تو پھر یہ گیس بھی کم بنے گی۔ نہیں جی، ایک گاڑی جس میں میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر جا رہا، جی، اس میں تو ایگزاسٹ کم ہو رہا ہے، اچھا، لیکن جو ایک اور گاڑی جا رہی ہے جی جی، اس نے تو ایگزاسٹ کی انی پائی ہوئی ہے۔ بالکل، تو یہ ان کو چاہیے نا جنہوں نے انی پائی ہے۔ بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کیمپین چلانی چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ کمپلین کس کے خلاف چلانی چاہیے؟ کمپلینٹ نہیں، ایک کیمپین، ایک مہم چلانی چاہیے۔ اچھا، مہم، یہ مہم چلانی چاہیے عوام الناس کو بتانے کے لیے کہ جب اسموگ کا موسم آئے گا، نومبر دسمبر پاکستان میں اس موسم میں ہوتی ہے، فوٹو کیمیکل اسموگ دن کے وقت زیادہ بنتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کی روشنی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے گرم، جبکہ یہ جو اسموگ ہوتی ہے گندک والی، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے انداز سے کہ جب وہ جلتی ہے اسے دھواں جو اٹھتا ہے، وہ جو سوٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں پھر وہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس موسم میں گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں، اور لک کے رہیں اور لکو کے رکھیں اپنے آپ۔ گھر میں رہیں، جتنا ہو سکتا ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اسموگ ہمارے ناک، ہمارے گلے کے اندر اللہ نے ایک ایسی تہ لگائی ہوئی ہے جس میں پانی ہوتا ہے جو گیلی سطح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسموگ اس کو خشک کر دیتی ہے، جب وہ خشک کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، ہم میں زیادہ امکان ہو جاتا ہے انفیکشن کا، برونکائٹس کا، گلے کی سوزش، پھیپھڑوں کی سوزش، پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش، نمونیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو بیماریاں آج کل فیشن میں چل رہی ہیں، جی، فیشن ہی ہے نا یہ، کہ یہ کووڈ ہے، پھر وہ ہے اپنا یہ جو مچھروں والا ڈینگی ہے، اب یہ جو آ گیا ہے اسموگ، جی، یہ سارے کے سارے گلے کو پکڑتے ہیں، پھیپھڑوں کو پکڑتے ہیں اور ناک کے ذریعے یہ اٹیک کرتے ہیں۔ امام دین جو ہمارے کھلے ہوئے حصے ہیں ظاہر ہے وہیں پر یہ جائے گا نا،
ڈینگی کا تعلق ہمارے ناک سے نہیں ہے. ڈینگی تو ایک مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے جو کسی مریض کا خون پی کے آیا ہوتا ہے جس میں ڈینگی کا وائرس موجود ہوتا ہے، اور جب وہ صحت مند آدمی کو آ کے کاٹتا ہے تو اس میں وہ جراثیم داخل کر دیتا ہے. ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو مچھر ہے جی یہ کسی بیمار ایسے بندے کا خون پی کر آیا ہے جس کو ڈینگی ہے؟ اس کا انجیکشن جو وہ لگاتا ہے کہ صحت مند بندے کو کس طرح چیک ہو سکتا ہے؟ امام دین، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کام میں آپ کو دوں. مجھے؟ بالکل. آپ ایک کوئی ایسا عدسہ خریدیں، لینس جسے ہم کہتے ہیں، اور آپ مچھروں کو دیکھیں کہ یہ مچھر جو ہے یہ خون پی کے آیا ہے، موٹا تازہ ہے، اور یہ جا کے کاٹے گا. ڈاکٹر صاحب آپ تو میرا ماحول بنا دیتے ہیں. نہیں، میں تو سیریسلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں انسانی فلاح کے واسطے پوچھ رہا ہوں. امام دین، انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ جب یہ موسم آئے مچھروں کا تو آپ اپنے گھر کے جالی دار دروازے بند رکھیں. پہلی بات جو تو یہ، معصوم بچے ہوتے ہیں وہ مثلا کھول دیتے ہیں. تو ان کو بچوں کو سمجھائیں نا. نہیں، اب ہم کام کاج پر جائیں یا بچوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں؟ پھر یہ کریں کہ جو آپ کے گھر کے اندر جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں. گملے ہو گئے، کوئی اور چھوٹی چھوٹی گڑھے ہو گئے یا چھپڑ ہو گئے، کیونکہ مچھر وہاں پر پرورش پاتا ہے. پھر آپ مچھر مار سپرے کروائیں، اور پھر اپنے بازو، پورے بازو والی آستینوں والی کپڑے پہنیں، کیونکہ مچھر جہاں پر آپ نے اس کو ننگا کیا، جہاں پر آپ نے قمیض اوپر کی، جہاں پر آپ نے آستین اوپر کی، مچھر وہاں پہ کاٹ سکتا ہے. تو اگر آپ ہاتھوں کو، اگر آپ اپنے پیروں کو، ٹانگوں کو وہ کور کر کے رکھتے ہیں تو پھر مچھر کے کاٹنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور آپ ڈینگی سے محفوظ رہتے ہیں. منہ بھی وہ جیسے وہ مجرموں کا منہ کور کر دیتے ہیں، اسی طرح منہ کو بھی کور کر لیں لوگ، پہچانے ہی نہ کہ یہ کون ہے. ماسک ابھی بھی پہنا جاتا ہے. تو احتیاط تو کرنی پڑے گی امام دین، لیکن یہ ہے کہ جو مچھر زیادہ تر کاٹتا ہے یہ ہاتھوں پہ کاٹتا ہے، بازوؤں پہ کاٹتا ہے، ٹانگوں پہ کاٹتا ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اگر آپ ان حصوں کو کور کر لیتے ہیں تو پھر اس مچھر کے کاٹنے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں. اسموگ کی جو بات تھی نا، اسموگ کے اندر ہم نے یہی کرنا ہوگا امام دین کہ ہم نے گھر میں رہنا ہوگا. جی، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کوشش کریں کہ وہ گھر میں رہیں جب تک اسموگ ختم نہیں ہو جاتی. ان کی خوراک اچھی کریں، پانی کا استعمال زیادہ کروائیں. اگر وہ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو ان کو تازہ پھلوں کا جوس دیں، اور ان کو اگر خدا نخواستہ کو پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو دوائیں دیتے ہیں اس کو اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں. خود سے نسخے میں کوئی رد و بدل نہ کریں. اچھا جی، یہ ڈینگی ہو گیا، یہ اسموگ ہو گیا، یہ وہ جو ہے وہ والا کووڈ ہو گیا، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ صرف انسانوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں یا کوئی پہلو شیڈو پر بھی ہوتی ہیں؟ ہاں امام دین، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اسموگ تو انسان کیا جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، پودوں پر اثر انداز ہوتا ہے، عمارتوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اسموگ تو. جی، اتنا خطرناک ہے. اس کے اندر جو زہر ہے، اس میں جو زہریلی گیس ہیں، جو زہریلے کیمیکلز ہیں، وہ تو بہت خطرناک ہیں اور نشٹ مار دیتے ہیں. بالکل، یہ تو بہت خطرناک ہیں انسانوں کی صحت کے لیے، کیا جانور، اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اسموگ سے، لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو فصل کی باقیات ہیں ان کو جلائیں نہ. اچھا، ٹھیک ہے. ان کا کیا کریں؟ ان کو یا تو یہ تو جو زراعت کے ماہرین بتا سکتے ہیں، یا تو ان کو گڑھا کھود کے دبا دیا جائے، یا پھر اس کی کھاد بنا لی جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کچھ تو کیا جا سکتا ہوگا، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا ضرور. لیکن جلانے کی وجہ سے ماحول کو آلودہ کرنے سے بہتر ہے کہ جو زرعی ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں. پھر گاڑیوں کا ٹیون اپ، جس طرح میں نے پہلے کہا، اور وہ جگہیں جہاں پہ بھٹے ہیں، بھٹیاں ہیں، دنیا میں اب رولز ریگولیشن بن گئے ہیں.
ترقی یافتہ ممالک میں کہ آپ نے اگر بھٹا چلانا ہے تو اتنے وقت چلائیں گے. اول تو وہاں پر اب بجلی کے بھٹے آ گئے ہیں اور بھی بے شمار سہولیات آ گئی ہیں جس سے اینٹیں بنتی ہیں. تو ہمیں اب ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے. جو کول پاور پلانٹس ہیں کوشش کریں کہ ان پر بھی توجہ دی جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ماحول کی آلودگی ہے اور جو ہمارے بچوں کی، بڑوں کی، سب کی صحت ہے جس طرح وہ خراب ہوگی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو ہمارا ادارہ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، اس کا کام ہے نا کہ وہ ان پر نگاہ رکھے کہ کول سے چلنے والے یہ جو ہوتے ہیں پلانٹس بجلی تو پیدا کر دیں گے لیکن اس سے ماحول کتنا آلودہ ہوگا، یا اس کو وہ لوگ کس طرح سائیکلنگ کریں گے کہ تاکہ ماحول آلودہ نہ ہو. یہ تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں.